अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज 9 दिसंबर है और एमक्यूएम आज के दिन यौम शोहदा मनाती है। एमक्यूएम की तारीख में आज पहली बार ऐसा हुआ कि एमक्यूएम के दो धड़ों ने अलग अलग यौम शोहदा मनाया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीआईबी कॉलोनी में यौम शोहदा की तकरीब की तो दूसरी जानिब एमक्यूएम लंदन के कारकुनान अजीजाबाद में लियाकत अली खान चौक यानी कि साबका तौर पर मुक्का चौक जाने वाला जो चौक है उस पर जमा हुए और आज यौम शोहदा पर अजीजाबाद में हुआ क्या आपको बताते हैं और वो मनाज़िर दिखाते हैं। एमक्यूएम लंदन के कारकुनान की शोहदा के इसाले सवाब के लिए सड़क पर दरिया बिछाई गई। जो शोहदा का इसाले सवाब है उसके लिए कारकुनान ने दरिया बिछाई और कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। खवातीन कारकुनान कुरान ख्वानी में शरीक थी, साथ ही मर्द कारकुनान की जानिब से कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया था। कारकुनान यौम शोहदा मनाने के लिए जमा थे और कुरान ख्वानी का सिलसिला जारी था कि इतने में रेंजर्स मौके पर पहुंच गई। एक तनाव किसी कैफियत पैदा हो गई। कुछ खवातीन कारकुनान आगे बढ़ी, उन्होंने रेंजर्स के साथ मुज़ाकरात के लिए बात की। इसी दौरान एमक्यूएम लंदन के कारकुनान लियाकत अली खान चौक पर पार्टी का झंडा और पोस्टर लगाते नजर आए। बातचीत खवातीन कर रही थी रेंजर्स के साथ और इस दौरान यह हुआ जो भी कारकुनान रेंजर्स को ऐसा करता नजर आया, रेंजर्स एहलकारों ने उनको रोका। कुछ कारकुनान को मारा भी गया और मुजाहिरीन पर रेंजर्स ने असलहा भी ताना। 4 कारकुनान हिरासत में भी ले लिए गए और ये सारे मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो कुछ सारा दिन होता रहा। इसी दौरान खवातीन कारकुनान और रेंजर्स के दरमियान फिर से बातचीत हुई। खवातीन कारकुनान ने रेंजर्स हुक्काम से यादगार शोहदा पर जाने की इजाजत मांगी। खवातीन कारकुनान को रेंजर्स से बातचीत के बाद यादगार शोहदा पर जाने की इजाजत मिल गई। खवातीन का यह गिरोह यादगार शोहदा पर गया और रेंजर्स चौक पर लगाए गए पोस्टर्स और झंडे उतारने लगी। इतने में पुलिस भी आ गई और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया और मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। इसी दौरान खवातीन की जानिब से कुरान ख्वानी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन पर मनाजिर दोहराए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में होता रहा। फिर से लोग जमा हुए, हुजूम ने नारेबाजी की। जो सुबह हो रहा था उसके बाद मुज़ाकरात हुए। कुछ खवातीन यौम यादगार शोहदा पे गई, फिर कुरान ख्वानी का सिलसिला हुआ। ऐसा लगा मनाजिर रिपीट हो रहे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। एमक्यूएम लंदन के कारकुनान की जानिब से लियाकत अली खान चौक फिर से पोस्टर्स लगाए गए, झंडे लगाए गए और फिर से तमाम के तमाम पोस्टर्स उतारे गए। कारकुनों के मुंतशिर होने के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। ऐसा ही कुछ हमें 22 अगस्त के बाद भी देखने को मिला था। 25 अगस्त की तारीख थी, अजीजाबाद का यही चौक था, पार्टी का झंडा उतारा जा रहा था, दीवारों पर लगे पोस्टर्स फाड़े जा रहे थे। आज एक मरतबा फिर एमक्यूएम लंदन के कारकुन, रेंजर्स और पुलिस आमने सामने थे। शाम तक मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। यहाँ सवाल पैदा होता है और बाकायदा तौर पर पैदा होता है कि आखिर एमक्यूएम लंदन को सियासी सरगर्मियों की इजाजत क्यों नहीं दी जाती, और अगर रियासत ने नहीं देती तो इसका ऐलान क्यों नहीं करती। लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, रेंजर्स हों या पुलिस, वो ये मनाजिर दिखाते क्यों नजर आए। पॉलिटिकली ये मनाजिर शायद एक सियासी जमात के फायदे में जाते हों, एक का नुकसान करते हों, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के फायदे में नहीं जाते। जब ये मनाजिर चलते हैं अवाम की नजर में उनका इमेज कोई बहुत बेहतर नहीं होता जब ये मनाजिर चलते हैं। मगर कसूर क्या इन कानून नाफिज करने वाले एहलकारों का है, पुलिस का है, रेंजर्स का है या रियासत का है, हुकूमत का है जो अपनी पॉलिसी वाजे नहीं कर रही। रियासत अगर एमक्यूएम लंदन पर गैर एलानिया पाबंदी लगा चुकी है तो ऐलान क्यों नहीं करती, ताकि अवाम को भी पता हो और अवाम को पता हो कि कानून नाफिज करने वाले इदारे एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं और रियासत की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो अनाउंस कर दी गई है और उसको अमली जामा पहना रहे हैं। अगर एमक्यूएम लंदन को रोकना ही है तो रियासत इस पर पाबंदी बाकायदा क्यों नहीं लगा देती, और अगर पाबंदी नहीं लगाना चाहती तो फिर इन्हें इस तरह क्यों रोका जाता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये सब क्यों कराया जाता है, आखिर रियासती पॉलिसी है क्या। 22 अगस्त 2016 को एमक्यूएम के बानी की मुतनाज़िर तकरीर और पाकिस्तान मुखालिफ नारों के बाद 23 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने बानी और कायद अल्ताफ हुसैन से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया था। कई दिन एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान में ओनरशिप की रस्साकुशी जारी रही और फिर फासले बढ़ते चले गए। फिर अक्टूबर में एमक्यूएम लंदन ने अपनी नई राब्ता कमेटी का ऐलान किया। 15 अक्टूबर को एमक्यूएम लंदन के अरकान ने कराची प्रेस क्लब में अपनी पहली और 17 अक्टूबर को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा -1 ना हो सकता है और ना ही मुमकिन है। 22 अक्टूबर को एमक्यूएम लंदन की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका ही नहीं दिया गया। पार्टी रहनुमा हसन जफर आरिफ, कवर खालिद यूनुस और अमजदुल्लाह को रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया और इस वक्त एमक्यूएम लंदन के रहनुमा वासे जलील ने रेंजर्स की जानिब से हैदराबाद में भी जफर राजपूत को हिरासत में लिए जाने का दावा किया।
प्रोफेसर हसन जफर आरिफ और अमजदुल्ला खान ना तो किसी जुर्म में मुलव्विस थे, ना ही इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज थी। इसके बावजूद इन्हें जेल में डाल दिया गया और फिर इनकी हिरासत में 1 माह की तौसी कर दी गई। रियासत खामोश रही, कानून नाफिज करने वाले इदारे ये सब करते रहे और समझ में नहीं आ रहा था कि रियासत की एग्जैक्टली पॉलिसी क्या है। आज भी यही हुआ। यादगार शोधा पर जाने से MQM लंदन के कारकुनान को रोका गया, धक्कम पेल हुई, लाठी चार्ज हुआ। रियासत MQM लंदन पर ना एलानिया पाबंदी आयद करती है, ना ही उन्हें सरगर्मियों की इजाजत देती है। एक तरफ पाबंदी ना होने के बावजूद MQM लंदन अपनी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकती, दूसरी तरफ एक कलदम जमात दफा 144 के बावजूद इस्लामाबाद में जलसा करती है और इसे रोका नहीं जाता बल्कि इजाजतनामा दिया जाता है। अक्टूबर 2016 को अहले सुन्नत वल जमात ने ASWJ ने इस्लामाबाद में सालाना पार्टी कॉन्फ्रेंस की और इसके लिए उन्होंने बाकायदा इजाजतनामा हासिल किया था। दूसरी तरफ आज MQM पाकिस्तान ने भी यौम शोहदा मनाया, लेकिन अहम बात यह है कि जो MQM लंदन है, अगर कारकुनान जा रहे थे आज़ाद हैसियत में जा रहे थे या MQM लंदन के नाम पर जा रहे थे, तो ऐसी क्या रियासत की कानून था जिसको तोड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये सब किया गया। PIB कॉलोनी के KMC ग्राउंड में आज MQM पाकिस्तान ने शोहदा के साले सवाब के लिए कुरान खानी और फातिहा खानी का एहतमाम किया। इस दौरान MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की तरफ से धुआंधार तकरीरें की गई। इस मौके पर फारूक सत्तार ने कहा कि आज का यौम शोहदा पहले के यौम शोहदा से मुख्तलिफ है। आज नादां दोस्तों, दाना मुखालिफों को पैगाम देना है। उन्होंने कहा कि MQM तकसीम नहीं होगी। फारूक सत्तार ने कहा कि इमरान फारूक शहीद की वालदा भी आज की तकरीब में शरीक हैं। आज भी अपने शहीदों से ये अहद करते हैं कि वो उन साजिशों को भी नाकाम बनाएंगे जो MQM के बाहर से हो रही है, जो हमारी तकसीम की साजिश है, जो हमें हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करने की साजिश है, हम उसे भी नाकाम बनाएंगे। और जो नादान दोस्त जो MQM के अंदर के दोस्त हैं, वो भी अगर नादानी में MQM को तकसीम करने की बात कर रहे हैं, हम उस कोशिश को भी हम किसी हाल कामयाब नहीं होने देंगे। मुत्तहदा MQM कल भी एक थी, आज भी एक है और कल भी एक रहेगी। MQM को तकसीम नहीं किया जा सकता इंशाअल्लाह ताला। यह फारूक सत्तार साहब की तकरीर MQM पाकिस्तान की तरफ से जो PIB में यौम शोहदा मनाया गया उसकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमें शोहदा के नाम पर सियासत नहीं करनी। रुकन असेंबली फैसल सब्ज़वारी ने MQM लंदन की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि अपने लोगों को तनहा छोड़ना बुज़दिली है, हमने अपनों को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर बैठकर इनकलाब की दावत देना आसान है। ट्विटर के 140 कैरेक्टर में बैठकर शहादत और इनकलाब की दावत देना आसान है, लेकिन मैदान अमल में खड़े होकर शहीद साथी के मकसद को आगे बढ़ाना तुम्हारा कैरेक्टर बताता है। बुज़दिली वो होती और वो है कि जो अपने लोगों को तने तनहा बेआसरा छोड़ने का अमल हो। बुज़दिली वो होती कि हम दूसरे के बच्चे को कहें कि आओ मैदान अमल में निकलकर नारा लगाओ और अपने बच्चे को कहें कि बेटा तुम्हारे तो इम्तिहान होने वाले हैं, तुम बैठो इम्तिहान की तैयारी करो। शब्बीर कायम खानी ने कहा कि हमने गद्दारी नहीं की, हमारा ज़मीर मुतमईन है। कारकुन यहाँ मरे और तुम मजे करो, अब ऐसा नहीं चलेगा। फारूक सत्तार साहब ने यह भी कहा कि MQM को तोड़ने की साजिश बैरून मुल्क तैयार हो रही है, इशारा लंदन की तरफ किया। MQM पाकिस्तान ने MQM लंदन से कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM लंदन के सीनियर रहनुमा नदीम नुसरत साहब। नदीम नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अहम बात यह है कि जाहिर रियासत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है कि आप पर पाबंदी है या नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब की उस 22 अगस्त की तकरीर के बाद, मगर रियासत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि आपको ऑपरेट नहीं किया जाएगा, चाहे यौम शोहदा पर कुरान खानी करनी हो या कब्र पर जाना हो। ऐसे में आप कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? ठीक है, आपके लिए लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, मगर पार्टी नहीं है, वो उनके साथ है, कैसे ऑपरेट करेंगे? क्या लाएअमल है आपका एज ए पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ने के लिए? शादी, आपने खुद भी बहुत वैलिड क्वेश्चन जो है उठाए हैं और मेरा ख्याल है कि हर बाशऊर पाकिस्तानी के जहन में ये, और ख़ासतौर पर जो न्यूट्रल लोग हैं जिनको पाकिस्तान का दर्द है, उनके जहनों में यही सवालात हैं कि जब MQM पर कोई पाबंदी नहीं, वो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है और उसने ना आईने पाकिस्तान को चैलेंज किया है, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने कोई ऐसी मूवमेंट चलाई है जिस पर एतराज़ किया जा सके। और वो इवन 22 अगस्त के हवाले से भी
متعدد بیانات میں وضاحت آ چکی ہے، معذرت آ چکی ہے اور بار بار آگے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے باوجود یہ جو رویہ ریاست کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے یہ ناقابل فہم ہے. اور ایک ایسے دور میں جبکہ پاکستان کو داخلی اور بیرونی سطح دونوں لحاظ سے بہت سارے چیلنجز کا، خطرات کا سامنا ہے، اس وقت یہ موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا، ایکس نے کیا کیا، وائی نے کیا. ہم سب کو تو ایک جگہ جمع ہو کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جب یوم شہداء تک کو منانے کے لیے جہاں لوگ، جیسا آپ نے خود بھی فرمایا، قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کے لیے یادگار شہداء پر آنا چاہتے تھے، ان کو روکا گیا. یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات آپ نے اٹھائے اور ریاست کو اس کا جواب دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ انڈر کنسیڈریشن ہونا بھی نہیں چاہیے. ریاست کو بالکل جواب دینا چاہیے. بالکل یہ ظاہر ہے ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. مگر اب اہم بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کسی بھی سینیریو سے فائدہ اٹھانا یا اپنی پولیٹکس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سیاسی جماعت کو نام بھی چاہیے، ایک سیاسی جماعت کو فٹ پرنٹ بھی چاہیے، کارکن بھی چاہیے. کارکن ظاہر ہے آج تعداد زیادہ تھی ان کارکنوں سے جو ایم کیو ایم پاکستان کی سرگرمیوں میں اکا دکا سامنے آئے ہیں اور جھڑپ ہوتے ہوتے بچی، آج زیادہ تھی تعداد. مگر اس کو پریکٹیکلی آپ یہ پولیٹیکل فورس دکھانے کے لیے اب آپ کو ایک نام چاہیے. اب آپ کیا کوئی نیا سوچ رہے ہیں نام رکھنے کا، کوئی بھی ایم کیو ایم لندن کے نام سے یا ایم کیو ایم الطاف حسین کے نام سے، تاکہ پتہ چلے اگر کوئی بھی الیکشن یا بائی الیکشن آ جائے آگے؟ کیونکہ ریاست کی طرف سے کلیئر ہے کہ وہ ان اناؤنسڈ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. بالکل یہ بات واضح ہے. اصل میں جو سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم نے رابطہ کمیٹی اناؤنس کی تھی، پروفیسر عارف اور ساتھی صاف صاحب اور قمر خالد یونس صاحب، مومن خان مومن، امجد اللہ اور بہت سارے لوگ تھے اس میں. وہ کمیٹی ظاہر سی بات ہے ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر اس کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو بہت سارے سوالات کے جوابات مل جاتے. لیکن ہمارے پاس ہمیں وہ اسپیس نہیں مل رہی ہے. ہم نہ کوئی دفتر کھول سکتے ہیں، نہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں. ہماری لیڈرشپ کو کہیں جمع ہونے کا موقع نہیں. جو ایک سیاسی جماعت کے لیے جو بنیادی شرائط ہوتی ہیں آپریٹ کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے مسدود کر دی گئی ہیں. ان حالات میں ضروری ہے کہ پہلے تو وہ اسپیس ہمیں دی جائے تاکہ ہم لاہے عمل بنا سکیں. الیکشن ہو یا مستقبل کا لاہے عمل، ظاہر سی بات ہے وہ امپورٹنٹ ضرور ہے. وہ درست ہے ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے آپ اس اسپیس کی بات کرتے آئے ہیں کہ وہ اسپیس تو ہمیں دیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج جو یوم شہداء تھا، نہ وائلنس ہو رہی تھی، نہ اور کوئی بات تھی، قرآن خوانی تھی. اور ریاست نے یہ دکھایا کہ ان اناؤنس بھی آپ کو اسپیس نہیں دیں گے. یہ طے ہے کہ آپ کو یہ والا اسپیس بھی نہیں دیں گے. ایسی صورت میں کوئی ہے آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ پلان؟ آپ ڈیمانڈ ضرور کر رہے ہیں مگر ریاست جواب اس طرح دے رہی ہے. آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا ہمیں اسپیس دیں، جواب اس طرح آیا ہے. تو کوئی آلٹرنیٹ پلان آپ کے پاس ہے کسی بھی طریقے سے اپنے فٹ پرنٹ کو بطور سیاسی جماعت آگے بڑھانے کا، جب ایم کیو ایم پاکستان بھی اپنی سرگرمی کر رہی اور نام ان کے پاس؟ پھر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ پہ اس کے آرکائیوز میں پرومیننٹلی رکھا جائے. کیونکہ تاکہ کل کو اگر خدا نخواستہ ایم کیو ایم کو اگر یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر سنسیریٹی کے باوجود، اپنے تمام تر وضاحتوں کے باوجود، اپنی تمام تر ایفرٹس کے باوجود اگر اس کو اسپیس نہیں ملتی اور اس کے بعد اس کو ایک انڈر گراؤنڈ جماعت کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور بالآخر اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک زیر زمین تنظیم کے طور پر کام کرے، اس کے جو بھی نتائج ہوں گے ظاہر سی بات اس کے ذمہ دار آپ اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی باضمیر شخص ایم کیو ایم کو یا الطاف حسین صاحب کو نہیں ٹھہرا سکتا. مگر اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو وضاحتیں آپ کی طرف سے دی گئی ہیں وہ ریاست مانے، ٹھیک ہے، مگر ریاست سے پہلے آپ کے اپنے لوگ بھی تو مانے جو پیرلل پی آئی بی کالونی میں ایک یوم شہداء منا رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہے ہیں، جن میں سے کچھ کے خود فیملی میں قربانیاں ہیں، شہید ہوئے ہیں، فیصل سبزواری کے گھر سے قربانیاں ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں. آج عمران فاروق کی بیوہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایونٹ میں موجود ہے، تو آپ سوری معذرت کے ساتھ ان کی والدہ ان کے ایونٹ میں موجود ہیں. تو کہیں یہ لوگ بھی تو مانے، آپ کے اپنے لوگ مانے، ریاست کے ماننے سے پہلے وہی نہیں مان رہے آپ کی وضاحت میں. دیکھیے ایک جمہوری معاشرے میں ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک پیج پر ہوں. کل بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں. کل بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے، وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. یہ عمل تو میرا خیال ہے کہ مسلسل کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رہتا ہے. بات یہ ہے کہ اب اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ میجورٹی کس کے ساتھ ہے، ایون پلورلٹی کس کے ساتھ ہے. اور اگر یہ ہمیں جمہوری موقع ملے گا تو ہم ثابت کریں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ اکثریت کی عکاسی کرتے ہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہیں. لیکن اب جو لوگ یہ بزدلی کا الزام لگا رہے ہیں، یہ آج ہی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ یہی سارے لوگ لندن کا ٹکٹ لینے کے لیے خوش آمدید کرتے پھرتے تھے، اپنے ناگرہ کرتے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے
ایک صاحب نے بزدلی کا لفظ استعمال کیا جبکہ وہ خود گزشتہ 6 سال سے اپنی کنسٹیچوئنسی نہیں گئے تھے، اور بار بار یہ جب ان سے بات کی جاتی تھی تو وہ صاحب یہ کہتے تھے مجھے جہادی تنظیموں سے خطرہ ہے، اور وزارت داخلہ کی طرف سے باقاعدہ مجھے تحریری طور پر یہ وارننگ دی گئی ہے کہ میں اپنی نقل و حرکت کو محفوظ رکھوں، اور زیادہ تر وقت انہوں نے ملک سے باہر گزارا یا اپنے گھر پہ گزارا، لیکن آج وہ دعوے کر رہے ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں۔ MKM 92 میں بھی اسی طرح جو گراؤنڈ پہ لوگ تھے انہوں نے سودے بازی کر لی تھی، لیکن جیسے آج کارکنان نکلے اور لندن اسی طرح ویسے ندیم صاحب یہ بات ان کے فیور میں نہیں جاتی کہ، اور اس وقت تو آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمارے رہنماؤں کو خطرہ ہے اور جہادی تنظیموں سے، کہ اس خطرے کے باوجود بھی پاکستان میں رہے اور آج کے خطرے کے باوجود بھی پاکستان میں رہ کر سیاست کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں۔ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کو آج عمران فاروق کی والدہ آپ کے اس میں کیوں نہیں تھی، آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی؟ وہ تو آپ ان کو شہید انقلاب کہتے ہیں، بہت زیادہ اون کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ کا جو عمل ہے کنونس کرنے کا وہ یہاں سے نہیں شروع ہونا چاہیے پاکستان کے باقی عوام، پاکستان کی ریاست سے پہلے، کہ بھائی ہمارے جو ساتھی ہیں جو بڑی بڑی تعداد میں ہیں، لوکل گورنمنٹ سے الیکٹڈ نمائندے ہیں، یہ تو کنونس ہو کہ ہم نے معافی مانگ لی اور وضاحتیں پیش کر دی؟ دیکھیں میٹر اگر چند لوگ اسمبلیوں میں ہیں اور وہ اس بات پہ نہیں ہو رہا ہے، وہ میٹر کریں گے یا وہ میجورٹی جس نے ان کو الیکٹ کیا؟ اور میں سمجھتا ہوں میرا کنوکشن یہ ہے کہ جن لوگوں نے الیکٹ کیا وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ جہاں تک ڈاکٹر عمران فاروق شہید کی والدہ کا تعلق ہے، تو اگر MKM کو جو الطاف بھائی کے ساتھ لوگ کھڑے ان کو کام کرنے کی اجازت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے پروگراموں میں بھی آئیں گی، اور ابھی گزشتہ دنوں ان سے کئی دفعہ فون پہ، بلکہ کل تک ان سے فون پہ بات ہوئی ہے۔ ان کی فیملی سے بھی ہمارا مسلسل رابطہ رہا ہے اور رابطہ ہے، اسی طرح اور لوگوں سے بھی رابطہ ہے، لیکن ایک جیسے میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ وہ گراؤنڈ پر ہیں، وہ گراؤنڈ پر اس لیے ہیں کہ وہ بھی وہی جو ریاست رویہ MKM کے ساتھ الطاف بھائی کے ساتھ ہے، وہ رویہ PIB والوں کا ہمارے ساتھ ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آج کوئی گراؤنڈ پہ کہہ رہا ہے میں کھڑا ہوں، کھڑا ہونا ڈاکٹر پروفیسر عارف گراؤنڈ پر کھڑے ہیں جو جیل میں ہیں، امجد اللہ جیل میں ہے، لیکن اگر کوئی الطاف بھائی کو ڈیناؤنس کر کے ان کے خلاف اسمبلی میں قرارداد لے کر آتا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہے، وہ سجدہ ریز ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دوسرے کہاں کھڑے ہیں۔ آج کے جو ویژولز ہیں جو آپ نے دیکھے، اس کا ایگزیکٹلی فائدہ MKM لندن کو ہوا یا MKM پاکستان کو ہوا؟ کہ MKM لندن کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں مدد ملی ہے اور وہ واپس ریکور کر سکتی ہے؟ سارے سوال رکھیں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ جو کچھ آج مکہ چوک پر یا لیاقت علی خان چوک پر ہوتا رہا، فائدہ آخر کس کو ہوا، اس پر بات کرتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر عباس صاحب بہت شکریہ۔ کراچی کے ڈائنامکس، کراچی کی پالیٹکس، MKM کی پالیٹکس بھرپور طرح جانتے ہیں آپ، کس کو فائدہ ہوا ان ویژولز کا؟ دیکھیے شادب، 100% MKM لندن کو فائدہ ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے MKM پاکستان بھی شروع میں یہیں جلسہ کرنا چاہتی تھی اور یہیں اسی جگہ پہ یادگار شہداء کی جو ہے ادھر قرآن خوانی کرنا چاہتی تھی، لیکن جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ یہ جو پوری ویسینٹی ہے اس میں کوئی ایکٹیویٹیز کرنے ہی نہیں دی جا رہی۔ اور یہ بھی بات ندیم نصرت صاحب جو بات کہہ رہے تھے، یہ بات درست ہے کہ MKM لندن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور اس کی 22 اگست کے بعد کی صورتحال وجہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ MKM پاکستان کے جو لوگ آج الگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ آج ہی نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے اس وقت بھی کھڑے رہے تھے جب 92 کا آپریشن ہوا تھا اور 94 کا آپریشن ہوا تھا، تو یہ MKM کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ 92 میں بھی یہ سچویشن تھی، 92 میں بھی اسی طریقے سے جب لوگ نکلتے تھے انہیں کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن متحد تھی MKM۔ آج ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے، مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ MKM لندن کی غالباً اسٹریٹجی یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک تو مظلومیت کی اس چیز کو آگے بڑھائیں، لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کریں، اور اگر ایسی صورت میں اگر نہیں ملتی، ظاہر ہے نظر آیا کہ اناؤنس کوئی نہیں ہے، لیگلی کوئی نہیں ہے، مگر ریاست نے لا انفورسمنٹ کے اداروں کو جو میسج اور پیغام دیا ہے یا انسٹرکشنز دی ہیں وہ نظر آ گئی آج، ایسی صورت میں اس کا اگر فائدہ ہوا بھی ہے MKM لندن کو، تو کس طرح پریکٹیکلی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنی سیاست کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب نام نہیں ہے، آپریٹ نہیں کرنے دیا جا رہا؟ شاہد دو طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک تو مجھے ہو سکتا ہے میری اطلاعات غلط ہوں، لیکن یہ ہے کہ انٹرنل کو کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں گے، MKM پاکستان کے اندر کوئی انٹرنل کو آ جائے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی
ڈاکٹر فاروق ستار اور ان کے ساتھیوں کے خلاف عدم اعتماد ود ان دا پارٹی لانے کی کوشش کریں گے. اور ان کی اپنی جو ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بہت سے بے شمار ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جس میں ان کے ایم پی ایز بھی شامل ہیں, ایم این ایز بھی شامل ہیں, چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین, اس لیول پہ لوگ شامل ہیں جو کسی وقت آنے پر ایک دم ریوولٹ کر پائیں گے. اب کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ دیکھنا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو بھی اس چیز کا وہ ہے. وہ بھی ڈاکٹر فاروق ستار سے جب میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے. بتا رہے تھے کہ آپشنز ہو سکتے ہیں, شامل کرتے ہیں. بڑا واقعہ ہوا ہے آج پیناما کے اوپر. پی ٹی آئی نے عدالت کو کہا کہ اگر آپ نے کمیشن بنایا تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے. جب شروع ہوئی تھی سماعت تو ساری پارٹیز نے کہا تھا کہ عدالت جو فیصلہ دے گی قبول کریں گے. یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرف معاملہ جا رہا ہے, بات کریں گے. پاناما لیکس میں آج اہم پیش رفت ہوئی. پاناما لیکس کی پہلی سماعت میں کیس کے تمام فریقوں سے عدالت نے پوچھا کہ اگر عدالت کمیشن بنائے یا پھر خود فیصلہ کرے کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. اور پھر اگلی ہی سماعت میں تمام کے تمام فریقین نے عدالت کو یقین دلایا کہ عدالت کمیشن بنائے یا خود فیصلہ کرے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مگر جب 7 دسمبر کو عدالت نے تمام فریقین کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دونوں طرف کے شواہد ناکافی ہیں, مزید شواہد کے لیے کیوں نہ کمیشن بنا دیا جائے, تمام فریقین فوری جواب دیں. اس پر تحریک انصاف کے وکیل نے وقت مانگا مگر آج تحریک انصاف نے عدالت میں کمیشن بنانے کی تجویز کو رد کر دیا اور صاف کہا کہ اگر کمیشن بنایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف اس کی کارروائی کا بائیکاٹ کرے گی. تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ کیس کے ایک اور فریق شیخ رشید نے بھی کمیشن کی مخالفت کی, جس پر جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیے کہ وہ بہت مایوس ہوئے. تحریک انصاف اور شیخ رشید نے تو کمیشن بنانے کی تجویز کو رد کر دیا مگر اس کیس کے 3 فریقوں نے کمیشن بنانے کا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا کہ جو چاہے عدالت کرے, خود فیصلہ دے دے یا کمیشن بنا دے. آج چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں لارجر بینچ کی سماعت ہوئی اور عدالت نے تمام فریقین سے پوچھا کہ وہ کمیشن چاہتے ہیں یا نہیں. وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ عدالت کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, عدالت جو فیصلہ مناسب سمجھتی ہے وہ کرے. پھر وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف براہ راست اور بلا واسطہ نہ کوئی الزام ہے نہ کوئی ثبوت, عدالت جو مناسب سمجھتی ہے وہ کرے. پھر عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ ہم نے اپنا کیس بنا دیا ہے, عدالت اس پر فیصلہ دے. اگر کیس ثابت نہ کر سکے تو قانون کے مطابق فیصلہ دیا جائے. کمیشن کے قیام کے خلاف ہیں, اگر کمیشن تشکیل دیا گیا تو کمیشن کی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. فریقین کا جواب سننے کے بعد چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ کیس کا خود فیصلہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں مگر ہم نہیں چاہتے کہ کل کوئی کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا, اس لیے کمیشن بنانے کی تجویز دی. اگر کل کو کہا جائے کہ دستاویزات مصدقہ نہیں تو ایک فریق شکایت کرے گا. اگر فیصلہ دیا کہ دستاویزات درست ہیں تو دوسرا فریق کہے گا کہ انہیں صفائی کا موقع نہیں ملا. ہم قانون کی عدالت ہیں, قانون پر عمل کرنا لازم ہے. کیا محض کسی کو اس الزام پر کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا سزا دی جا سکتی ہے؟ کیس کے فریق شیخ رشید نے کہا کہ لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ فیصلہ 5 رکنی بینچ دے, اگر ہار بھی گئے تو قوم سمجھے گی کہ عدالت کا فیصلہ درست تھا. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 184 کے تحت مقدمے کی مکمل ذمہ داری فریقین کے ساتھ ساتھ عدالت پر بھی ہوتی ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ 2 دن میں ہزاروں صفحات پڑھ کر فیصلہ کرنا اور لکھنا انسانی بس کی بات نہیں. چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں, پھر سردیوں کی چھٹیاں ہیں, کیوں نہ سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی جائے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ کیس کی نئے سرے سے سماعت ہوگی, نئے بینچ کو تشکیل دینا ہوگا, نئے بینچ کی تشکیل کے بعد وکلا کو دوبارہ دلائل دینا ہوں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ کمیشن کی تشکیل کے لیے فریقین کی رضامندی ضروری نہیں, وہ واضح کر دیں کہ کمیشن کی تشکیل عدالت کی ثوابدید ہے. کیس کو چلایا جائے, اس معاملے کو بھی دیکھیں گے. سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی اور عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں بھی کہہ دیا ہے کہ جو سنا گیا وہ آگے کیس کا حصہ نہیں رہے گا. عمران خان صاحب آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جنوری تک سماعت ملتوی ہونے پر وہ ذرا سے مایوس بھی لگے, ساتھ ہی انہوں نے ایک بار پھر سے عوام میں جانے کا عندیہ بھی دیا. ابھی یکم تک جو ہے اگلی سماعت تک آپ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی, کیا لاہم رکھیں؟ دیکھیں ہم نے جو اب تک ہم عدالت میں پھنسے ہوئے تھے اب پبلک میں جائیں گے. کیونکہ ہم اس کی وجہ سے 2 تاریخ سے تو ہم عدالت میں رہے ہیں. ایک جمہوری پارٹی جمہور میں جاتی ہے کہ عمران خان واپس پبلک میں جائیں گے, جلد سے جلوس کریں گے. کس طرف یہ معاملہ جائے گا؟ آج کا دن اچھا تھا شریف خاندان کے لیے یا عمران خان کے لیے؟ فیصلہ لیٹ ہوگا
کس کا زیادہ نقصان ہوگا، اس سب پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نمائندے زاہد گشکوری جو مسلسل اس کو کور کرتے رہے پروسیڈنگز کو، ساری پروسیڈنگز میں موجود تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج اہم پوائنٹ کیا تھا اس سب میں۔ جی گشکوری، کیا اہم پوائنٹ تھا؟ شاہزیب، کیس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ رہا کہ اس کیس میں اوورآل تقریباً 24 گھنٹے پروسیڈنگ ہوتی رہی، دونوں پارٹیز کی طرف سے چیزیں سامنے آئی تھیں، لیکن وہ ججز کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسی پر جب یہ بات ہو رہی تھی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان یہ چاہتا تھا کہ کمیشن بنا دے، اس پر جسٹس عظمت سعید کے آخر میں یہ آبزرویشن آئی تھی کہ ساری پارٹیز نے بالخصوص جو اپلیکیشن دینے والے تھے، کمپلیننٹ تھے، پیٹیشنر تھے، انہوں نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ بہت شکریہ شوری، بتا رہے تھے کہ کمپلیننٹ نے، پٹیشنر نے مایوس کیا، یہ آبزرویشن آیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب یہ معاملہ یہاں سے کہاں جاتا ہے، کس کا فائدہ کس کا نقصان ہے، لیگلی مسئلہ کیسے ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، کمیشن کا بائیکاٹ کرنے کی بات کر کے عدالت کو پریشرائز کرنے کو کہا، کیا واقعتاً عدالت نے کو تحریک انصاف نے پریشرائز کیا، یا جو شروع میں کہا تھا کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہم قبول کریں گے، اس کی خلاف ورزی کی جب عدالت نے ہی آپشن دیا تھا کمیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، کسی کمیشن کے سامنے پیش ہونا یا نہ ہونا تو ثوابدید ہے۔ کمیشن کا مقصد ہے فریقین کو یا کسی بھی اور شخص کو موقع دینا کہ وہ اپنی گواہی شہادت پیش کرے جو اس معاملے سے متعلق ہو۔ اب اگر ایک فریق یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اور کچھ نہیں دینا، جو دینا تھا وہ دے چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ کمیشن کے سامنے نہ پیش ہوں پھر۔ لیکن عدالت بہرحال کمیشن کا موقع تمام فریقین کو فراہم کرنا بظاہر چاہتی ہے، اور اس کے بعد معاملہ پھر عدالت کے پاس آئے گا۔ فیصلہ کمیشن نے نہیں کرنا، فیصلہ بالآخر عدالت ہی نے کرنا ہے۔ اب ایک نیا بینچ جنوری میں بیٹھے گا، وہ اس معاملے کو دیکھے گا، کمیشن قائم ہوتا ہے تو کمیشن کی رپورٹ واپس اس بینچ کے پاس آئے گی۔ اور سب جب دونوں فریق کنونسڈ ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ جی آپ فیصلہ دیں، ثبوت دے دیے، دوسرا کہہ رہا ہے آپ فیصلہ دیں یا کمیشن بنا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کی ثوابدید ہے، دونوں ہی کنونسڈ ہے کہ ہم کیس جیت رہے تھے، آپ کی اپنی نظر میں کس طرف جا رہا تھا، کس سمت میں جا رہا تھا، کیس کون جیت رہا تھا؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے آج خود وضاحت کی، انہوں نے کہا دیکھیں اگر ہم کوئی فیصلہ دیتے ہیں کسی کے خلاف بھی تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اور ہم یہ نہیں چاہتے کل کو کوئی یہ گلہ ہو کہ پورا موقع نہیں ملا، کیونکہ یہ فیصلہ ایک طرح سے ایک فوجداری ٹرائل کے بعد ہونے والا فیصلہ ہے۔ کسی شخص کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ وہ صادق نہیں، وہ امین نہیں، یہ عام طور پہ ایسی بات نہیں ہے جو کسی سرسری جائزے کے بعد کی جا سکے۔ جس کے خلاف الزام ہے اس کو ہر ممکن موقع عدالت فراہم کرنا چاہتی ہے اپنے دفاع کا۔ تو عدالت نے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں شہادت اور گواہی کا جو معیار اپنے سامنے رکھا ہے وہ اس معیار سے اونچا ہے جو پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ اس معاملے میں درکار ہے۔ مگر جو نون لیگ سمجھتی تھی، کیا وہ کنونس کر پائی ہے؟ لا آف لیمیٹیشن اپلائی ہوتا ہے ادھر، یا وہ آگے خط کے علاوہ کوئی بات نہ کریں اور کہیں کہ جی 80 کی دہائی تھی، لا آف لیمیٹیشن ہے، اتنے پرانے ثبوت نہ دبئی کا قانون کہتا ہے، نہ قطر کا، نہ پاکستان کا، اور معاملہ میاں شریف کا تھا، ہم پر بارے ثبوت کیسے آتا ہے؟ تو کیا عدالت اس معاملے میں کنونسڈ ہے؟ ظاہر ہے اگر تو نون لیگ کے موقف سے عدالت کلی طور پہ مطمئن ہوتی تو پھر فیصلہ ہو جاتا، پٹیشن کو ڈسمس کر دیتی۔ عدالت یہ بالکل واضح بات ہے کہ جو موقف نون لیگ نے اپنایا یا شریف خاندان نے اپنایا اس سے بھی مطمئن نہیں ہے۔ عدالت سمجھتی ہے ابھی امکانات باقی ہیں، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ کافی نہیں ہے پٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے یا اس کو ڈسمس کرنے کے حوالے سے، مزید مواد درکار ہے۔ اور صاحب مجھے ساتھ میں یہ بتائیے گا بالکل آخر میں، اب صورتحال ہے کہ جنوری میں اگر نئے سرے سے معاملہ ہوتا ہے تو نئے سرے سے کیا پھر دوبارہ کمیشن بنانا پڑے گا، یا پھر یہی بینچ فیصلہ کر سکتا ہے جب وہ خط دے چکے اور لا آف لیمیٹیشن اور دوسرے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، یا بینچ فیصلہ دے سکے گا نیا بینچ؟ دیکھیں، کمیشن کا فیصلہ اب نیا بینچ کرے گا، کوئی حتمی بات آج نہیں ہوئی، صرف ایک اندیا دیا گیا، لیکن ہو سکتا ہے جنوری میں بالکل ایک مکمل طور پہ مختلف بینچ ہو۔ اس وقت پھر عدالت پوچھے گی کہ کیا مزید شواہد ہیں جو ممکنہ طور پہ دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ شریف خاندان کی طرف سے اگر یہی موقف رہا کہ اس خط کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے دینے کو،
تو پھر غالباً جواز کمیشن کے بنانے کا کم ہو جائے گا. لیکن اگر شریف خاندان کی طرف سے یہ موقف آتا ہے کہ جو معاملات ہوئے، لین دین ہوا، 40 سال پہ محیط نہ صحیح، پچھلے 10-12 سال کا ہی 2006 میں جو معاملہ ہوا فلیٹس کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم کچھ شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر عدالت یہ دیکھے گی کہ ان شواہد کو لینے کے لیے اور ان پہ جرا اگر گواہان پیش ہونے ہیں کرنے کے لیے کیا کمیشن بنانا ضروری ہے کہ عدالت خود یہ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ میں آج تک کبھی گواہ پیش نہیں ہوئے، گواہوں پہ کبھی جرا نہیں ہوئی. اگر گواہوں کی موجودگی ضروری ہے تو پھر وہ غالباً کمیشن کے سامنے ہی ہو سکے گی، جیسا کہ میمو گیٹ کے معاملے میں کیا گیا. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، لیگل سچویشن بتا رہے تھے پروگرام میں. ایک بریک اور اس کے بعد پی آئی اے کا طیارہ کریش ہوا. کیا جو ڈی این اے سیمپلز کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے رفقا کا، ایئر بلو میں تمام رفقا کو پتا چل گیا کہ ان کے لواحقین کون تھے، یا ڈی این اے والا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوتا؟ ایئر بلو کے لواحقین سے ہم پوچھیں گے کہ کیا آج تک انہیں پتا چلا، اور دوسرا معاملہ کہ یہ پلین کریش ہوا کیسے، جب یہ گلائڈ کر کے نیچے جا سکتا تھا، وہ سب معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. 2 دن پہلے پی آئی اے کی فلائٹ پی کے 661 کے حادثے میں 47 افراد جاں بحق ہوئے، اور اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کا ڈی این اے سیمپل لیا گیا ہے، اور اس کے بعد لواحقین کو بتایا جائے گا کہ کون کس کا رشتہ دار ہے. مگر ماضی کی تحقیقات کچھ اور ہی بتاتی ہیں کہ جو ڈی این اے سیمپل کا معاملہ ہے یہ اتنا سمپل نہیں. ایئر بلو کے کریش میں کیا لواحقین کو پتا چلا کہ ان کے رشتہ دار کون تھے، یا لاشیں ایسے ہی آسرا دے کے دفنا دی گئی تھی؟ یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. طیارہ حادثے کے تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے سول ایویشن، پی آئی اے اور دیگر ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل 8 رکنی ٹیم نے جائے حادثہ کا دورہ کیا. سول ایویشن اتھارٹی کے انٹیلیجنس ونگ کی ابتدائی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دوران پرواز جہاز کا بایاں انجن پھٹ گیا تھا. فیل نہیں ہوا، پھٹ گیا تھا، بند نہیں ہوا، پھٹ گیا تھا، جس سے جہاز کے بائیں ونگ کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے طیارے کے بلیک باکس کو ڈیکوڈنگ کے لیے اے ٹی آر کمپنی فرانس بھیجنے کے لیے کراچی پہنچا دیا گیا ہے. ابتدائی تحقیقات جو سامنے آئی ہیں ان کے مطابق کریش ہونے والا اے ٹی آر طیارہ دونوں انجن بند ہونے پر گلائیڈ کر کے بھی لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. یعنی دونوں انجن بند ہوتے اس کے باوجود طیارہ ہوا میں تیرتا رہتا اور لینڈ کر سکتا تھا، مگر کیونکہ انجن پھٹنے کی وجہ سے ایک ونگ متاثر ہوا، اس لیے طیارہ ان بیلنس ہوا، گلائیڈ نہیں کر سکا اور کریش کر گیا. 4:12 پر جب جہاز کے بائیں انجن میں خرابی پیدا ہوئی اس وقت جہاز کی بلندی 13,375 فٹ تھی اور موسمی حالات مکمل سازگار. درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 44% اور حد نگاہ 16 کلومیٹر تھی، جو کہ ہر لحاظ سے ایک سازگار ماحول ہے، جبکہ ہوا کا رخ جنوب مشرق کی جانب تھا. ان موسمی حالات اور بلندی میں جہاز 15 سے 25 کلومیٹر تک گلائیڈ کر سکتا تھا اگر اس کے انجن بند بھی ہوتے، لیکن جہاز نے گلائیڈ کیوں نہ کیا، زمین پر کیوں گر گیا؟ کیونکہ جہاز کا خراب ہونے والا انجن آگ لگنے سے چند ہی لمحوں میں پھٹ گیا، بائیں پر کو شدید نقصان پہنچا، ونگ کو، اور جہاز ہوا میں تیرنے کے قابل نہ رہا. اب اس حادثے کی ہر طرح سے تحقیقات ہوں گی، معلوم کیا جائے گا کہ کیسے 47 جانیں ضائع ہوں. پی آئی اے نے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے، لیکن ماضی میں لواحقین کو یہ امدادی رقم اس طرح نہیں مل سکی. کئی لواحقین اس امدادی رقم کے حصول کے لیے دفتروں کے دھکے کھاتے رہے، نہ ہی امدادی رقم ان کو ملی اور نہ یہ معلوم ہوا کہ پائلٹ کے علاوہ بھی کوئی ان حادثات کا ذمہ دار تھا یا نہیں. اہم بات یہ ہے کہ وہ لواحقین جو ایئر بلو کے حادثے میں سپریم کورٹ چلے گئے ایئر لائن کے خلاف، ان کو رقم نہیں ملی، باقی لواحقین کو رقم مل گئی. بلیک باکس کا کاکپٹ کی گفتگو کا ڈیٹا تجزیے کے لیے مینوفیکچرر کمپنی اے ٹی آر کے پاس فرانس بھیجا جائے گا، لیکن یہ تحقیقات ہوتی کیسے ہے، وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کو تحقیقات کے دوران مد نظر رکھا جاتا ہے. تحقیقات کا آغاز بلیک باکس کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور پی کے 661 کا بلیک باکس مل چکا ہے، لہذا تحقیقات کا بھی آغاز ہو گیا ہے. بلیک باکس 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، پہلی کاکپٹ وائس ریکارڈر اور دوسری فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر. ان دونوں کو بلیک باکس کہا جاتا ہے. کاکپٹ وائس ریکارڈر میں ہونے والی جو بات چیت کو ریکارڈ کرتا ہے، جبکہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر میں جہاز کے آلات کی کارکردگی کی رپورٹ تیار ہوتی ہے، اور جب کوئی جہاز تباہ ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، تو ان دونوں کا جائزہ لے کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ جہاز کی تباہی کی وجوہات کیا ہیں. جہاز کی تباہی کے بعد بھی بلیک باکس جہاز بنانے والی کمپنی کو بھیجا جاتا ہے اور وجوہات جانی جاتی ہیں، انجن فیل ہوا یا کوئی کمیونیکیشن کا مسئلہ ہوا، پائلٹ کا ایرر ہے، کیسا جہاز آپریٹ کر رہا تھا. لیکن کیا اس سب میں جو ڈی این اے سیمپلز لیے جا رہے ہیں، کیا لواحقین کو پتا چل پائے گا؟ کیا ایئر بلو کے لواحقین کو آج تک پتا چلا
کہ ان کے لواحقین ڈی این اے میں اور ان کو باڈیز ملی. قیصر ذوالفقار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے بھائی حیدر ذوالفقار ایئر بلو طیارہ حادثے میں جا بحق ہو گئے تھے. بھی ڈی این اے سیمپل لیے گئے تھے کہ انہیں باڈی ملی, انہوں نے دفنائی. یہ ان سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ. افسوسناک واقعہ, 29 برس کے تھے آپ کے بھائی اور ایئر بلو کے افسوسناک واقعے میں شہید ہو گئے. جس کرب سے آپ کی فیملی گزری اس کرب سے دوسری فیملیز گزر رہی ہیں. یہ ڈی این اے سیمپل, یہ سارا معاملہ آپ کو کن چیزوں سے گزرنا پڑا اور پھر بعد میں پتہ چل گیا اور آپ کے بھائی کی باڈی آپ کو ملی یا نہیں ملی؟ ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج تک نہیں ملی ہے. ایئر بلو کا حادثہ 28 جولائی 2010 کو ہوا تھا. آج 7 سال گزر جانے کے باوجود مجھے آج تک ڈی این اے کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں ملی ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو. میرے بھائی کی باڈی آج بھی اسٹل ہی از مسنگ, مجھے اس کا کوئی باڈی پارٹ نہیں ملا. جس تجربے سے میں گزرا ہوں مجھے بہت تکلیف ہے اور یہ میرا خدشہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ بھی انہی تجربات سے گزریں. اور دکھ اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے اداروں نے پچھلے 6 سالوں میں یہ جو بڑے میجر کرائسس ہوئے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ڈی این اے کا جو بلڈ سیمپل لیا گیا تھا اور بلڈ سیمپل لینے کے بعد ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ڈی این اے کے ذریعے جو ہے باڈیز کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کر کے تو پھر آپ کو باڈی ہینڈ اوور کریں گے. لیکن جو ٹائم فریم انہوں نے ایک ہفتے کا 8 دن کا ہمیں دیا تھا, 1 ہفتے میں تو رپورٹ ہمیں نہیں ملی تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو باڈیز تھی, جو پیسز تھے, کیونکہ اسلام آباد میں جو پمز ہاسپٹل ہے یہ حالانکہ ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے بڑے میجر ہاسپٹل سب کو ملا کے بھی یہاں پر مورچری کی فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اتنی ڈیڈ باڈیز کو یہاں پہ رکھا جا سکے. تو ہمارے ایئر بلو کے کیس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ اٹھا کر کے I-10 کے کولڈ سٹوریج میں انہوں نے وہ ڈیڈ باڈیز رکھتی تھی. تو 1 ہفتے کے بعد وہ جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئی تھی, اور جب وہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہوئی اور جب اس میں سے اسمیل آنا شروع ہوئی تو کیپٹل ایڈمنسٹریشن نے اور ایئر لائن نے یہ پریشر ڈالا ہم لوگوں پہ. ہمارا ایک کانسنٹ لینے کی کوشش کی کہ ڈی این اے کا پروسیس جو ہے وہ ہو رہا ہے, ان دا مین وائل چونکہ باڈیز ڈی کمپوز ہو رہی ہیں تو لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان باڈیز کا سب کا کولیکٹیو بریل کر دیا جائے. تو میں نے تو اس میں کانسنٹ اپنا نہیں دیا تھا, لیکن باقی جو فیملیز کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا, مجبور تھے وہ لوگ سارے, تو انہوں نے وہ سارے کا سارا کولیکٹیو بریل جو ہے اس کو کر دیا تھا اسلام آباد کے H11 گریو یارڈ میں, اور دیٹس ہاؤ انہوں نے وہ معاملہ جو ہے ونس فار آل کلوز کر دیا. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو ایئر بلو میں ہمارے ساتھ جو یہ کچھ ہوا تھا اور پھر بھوجا کے بھوجا ایئر کریش کے نتیجے میں جو کچھ یہ کچھ ہوا تھا, اللہ نہ کرے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو. اس میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 8 سے 9 جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی شناخت ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو باقی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ڈیڈ باڈیز کو روات میں کسی کولڈ سٹوریج میں رکھا گیا ہے. کولڈ سٹوریج جو ہوتا ہے شاہد صاحب آپ کو پتا ہے کہ کولڈ سٹوریج برف جہاں پر جو ہے وہ بنائی جاتی ہے یا سبزیاں جو ہیں ان کو سٹور کیا جاتا ہے. مارچری کے ٹیمپریچر میں اور کولڈ سٹوریج کے ٹیمپریچر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کولڈ سٹوریج میں کبھی بھی ڈیڈ کو رکھ کر کے دیر تک جو ہے ان کو پرزرو نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. امید کرتے ہیں وزیر اعظم اس بات کا خاص نوٹس لیں اور دیکھیں کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, فیملیز کو اسی کرب سے نہ گزرنا پڑے, اور ایئر بلو کی وہ فیملیز جن کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے وہ نمٹایا جائے اور ان کو سارے واجبات ادا کیے جائیں. بدھ کو چترال سے اسلام آباد جانے والی بدقسمت طیارے میں 47 دیگر مسافروں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص بھی موت کے منہ میں چلا گیا جو سول سروس میں رہتے ہوئے انسانوں کی خدمت پر یقین رکھتا تھا. چترال کے نوجوان ڈپٹی کمشنر اسامہ وڑائچ بھی حادثے کی نظر ہو گئے. اسامہ کے ساتھ ان کی اہلیہ اور 1 سال کی بیٹی بھی موت کا شکار ہو گئی. پنجاب سے تعلق رکھنے والے اسامہ وڑائچ نے کریئر کا آغاز بھی خیبر پختونخوا سے کیا اور موت تک خیبر پختونخوا کے ہی مختلف اضلاع میں خدمات سر انجام دیتے رہے. خاص طور پر اپنی آخری تعیناتی کے دوران اسامہ وڑائچ نے چترال میں سیلاب متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھا. اس کے علاوہ بھی اسامہ وڑائچ نے چترال میں رہنے والے افراد کے مسائل کے حل, خاص طور پر اسپتال کے انتظام میں بہتری اور علاج معالجے کی سہولتوں پر خصوصی توجہ دی. چترال میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے اور ان کے ساتھ جس نے بھی کام کیا اب انہیں یاد کر رہا ہے اور انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کر رہا ہے, خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہے. آپ سے پیر کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ